Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Novels Addiction. If you like this novel, so please subscribe to my channel and also like. अकीदत ने आलम का नंबर मिलाना चाहा। नहीं वो तो मार डालेंगे मुझे अकीदत। आलम मुझे मार डालेंगे, वो रोती हुई बोली। तो अरूश ने उसे खुद से लगाया। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा आयत, क्यों रो रही हो सकता है किसी मुश्किल में फंस गई हो हरीम। हम लाला को बताएंगे तो वो लोग ढूंढेंगे उसे। अरूश ने उसे समझाया तो आयत ने नफ़ी में सर हिलाया। वो नहीं है पूरी हवेली में। आलम मुझे मार डालेंगे अरूश, मैंने सही तरबियत नहीं की अपनी बेटी की। आयत को हरीम का प्यार करना और खुद से लिपटना याद आया तो वह मामला किसी हद तक समझ ही गई। वो बुरी तरह रो रही थी। अरूश और अकीदत ने बेबसी से उसे देखा, मगर इस वक्त कुछ करना ज़रूरी था, इसलिए अकीदत ने आलम को कॉल की। आयत अब सोफ़े पर बैठी रोए जा रही थी, जबकि अरूश और अकीदत उसके करीब खड़ी थी। वो लोग इस वक्त हरीम के कमरे में ही थी। अरूश ने कॉल करके आलम को उधर बुलाया तो आलम ने वजह पूछी, जो उसने नहीं बताई। कुछ ही देर में आलम कमरे में आया। आयत के रोते देख और उन दोनों के फक चेहरे देख वो परेशान हुआ। क्या हुआ है? वो अपनी वाइट शाल उतार के बेड पर फेंकता आयत तक आया और उसका हाथ थाम कर सहलाते हुए अरूश से बोला, लाला हरीम नहीं है हवेली में कहीं, ना ही उसका नंबर ऑन है। अरूश आंसू बहाती बोली। उसकी बात पर आलम झटके से सीधा हुआ। शाविर जो निकाह के लिए उन्हें लेने आया था उस बात पर तेज़ी से अंदर आया। व्हाट द हेल इज़ दिस? कहाँ गई है वो इस वक्त? आलम से पहले शाविर दौड़ा था। उसकी सख्त आवाज़ पर आयत और अकीदत मज़ीद रोने लगी। कमरे की तलाशी लो, कोई लेटर वगैरह तो नहीं छोड़ गई? आलम बहुत खामोश और ठहरे हुए अंदाज में बोला तो शाविर तेज़ी से छानबीन करने लगा। तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग पर पड़े पेपर पर पड़ गई। शाविर ने तेज़ी से पेपर उठाया। आई एम सॉरी बाबा जान, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत परेशान होंगे, मगर मैं हसन से निकाह नहीं करना चाहती। आपको बताती तो भी आपने मेरा साथ नहीं देना था। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और उसी के साथ निकाह कर चुकी हूँ। आज चली भी जाऊँगी। मैं आप लोगों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत याद करूँगी आप सबको। शाविर ने ज़ब्त की आरी हदों को छूकर ये अल्फाज पढ़े थे। अकीदत और आयत के रोने में मज़ीद रवानगी आई थी, जबकि अरूश को अब बेटे की भी फिक्र हुई थी। वो वाकिफ़ थी हसन अपनी इज़्ज़त को लेकर किस कदर संजीदा है। तभी अब क्या करें हम? बाहर मौलवी साहब आ चुके हैं, सारे मेहमान जमा हैं, क्या जवाब देंगे लोगों को? आलम संजीदगी से शाविर से बोला, जो गुस्से से सुर्ख हो गया था। बाबा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, सो प्लीज़ मुझसे कुछ मत कहें फ़िलहाल, और ना ही मुझे कोई निकाह करना है। शाविर भड़क कर बोला तो आलम ने उसे देखा। अकल से काम लो तुम, साइम की भी कोई इज़्ज़त है? उसकी बेटी तुम्हारे लिए तैयार बैठी है बाहर। आओ तुम सब नीचे, मैंने फ़ैसला कर लिया है मुझे क्या करना है। आलम कहता कमरे से निकला तो शाविर भी बाहर चला गया। फिर अरूश उन दोनों को खामोश करवा कर बाहर लाई थी। हदीद मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बेटे की अमानत नहीं संभाल सका। मेरी बेटी मेरी आंखों में धूल झोंक के किसी के साथ निकाह करके जा चुकी है, मगर मैं अपनी अकीदत हसन को देने को तैयार हूँ। अगर तुम्हें फ़ैसला मंजूर है तो बताओ, अभी निकाह होगा। आलम की बात थी या हवेली की छत जो अकीदत के सर पर गिरी थी। उसने कभी मर कर भी नहीं सोचा था कि उसका निकाह हसन से होगा, जो उसकी बहन का मंगेतर और उसका भाई है। अकीदत ने बेयकीनी से आलम को देखा, जबकि उसने सख्ती से अरूश का हाथ जकड़ लिया। उसे लगा वो अभी गिर जाएगी। अर्शमान, शाविर, हसन, आयत, आलम, अरूश, हदीद और अकीदत सब ही यहाँ मौजूद थे। अर्शमान और हसन का तो दिमाग घूम उठा था। फिर हदीद ने बगैर तौक़ुफ़ के आलम के फ़ैसले पर इकरार कर लिया था। हसन की आंखें सुर्ख हो रही थीं, जबकि अर्शमान को अकीदत की फ़िक्र थी। हरीम तो उनके सरों में हाथ झोंक कर जा चुकी थी, मगर उसमें अकीदत का कोई कसूर नहीं था। लेकिन अर्शमान जानता था उन्हें अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर ये कदम लेना ही होगा। अकीदत अब मज़ीद रोने लगी थी। आयत बिल्कुल शांत थी। उसकी औलाद ने उसे कुछ कहने के काबिल छोड़ा ही नहीं था। आलम स्टेज की तरफ गया तो सब यहीं आ गए। पहले शाविर का निकाह हुआ, फिर अर्शमान का, और आखिर में जब अकीदत की बारी आई तो उसने रो रो कर हालत ख़राब कर ली। आलम पत्थर का बन चुका था।
اسے احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر معصوم تھی۔ ارشمان اور شاویر نے آ کر عقیدت کو بہت پیار سے سمجھایا تھا، پھر جا کر اس نے اپنی رضامندی دی۔ نکاح کے بعد عالم نے حدید سے کہا کہ وہ لوگ اپنی عزت ساتھ لے جائیں۔ عالم اب دوسری دفعہ ان کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ یہاں آ کر سب نے عالم کو سمجھایا کہ عقیدت کے لیے یہ مشکل ہے۔ وہ پہلے ہی بہت رو رہی تھی، مگر عالم نے کسی کی بھی نہیں سنی تھی۔ آخر انہیں ماننا ہی پڑا۔ نائلہ اور سمن بیگم مہمانوں کو سنبھال رہی تھی، جبکہ کلیجے ان کے بھی باہر آ رہے تھے۔ اس کے بعد رستی کا وقت آیا تو عقیدت کی سسکیوں پر عالم ڈسٹرب ہوتا حویلی چلا گیا تھا، جبکہ آیت نے بیٹی کو سینے سے لگا کر بہت پیار کیا۔ شاویر اور ارشمان نے بھی اسے بہت پیار کیا۔ عروش حدید اور مرحت اس نازک گڑیا کی حالت پر دکھی تھے، مگر حسن حدید شاہ نہایت سخت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر یوں ہی وہ لوگ ان کے گھر کی اب نازک پری کو لے کر چلے گئے تھے۔ رات کے 9 بجے جب سارے مہمان وہاں سے چلے گئے تو وہ سب اندر آئے تھے۔ خواتین رو رہی تھیں، جبکہ لڑکے اور عالم غصے سے کھول رہے تھے۔ یہ لو شاویر عالم شاہ، اس بدذات کا بیچا اڑاؤ فوراً۔ مجھے ہرگز برداشت نہیں کہ وہ لڑکی ایک سانس پی لے اب مزید۔ میرے دشمن زوار شاہ کے اکلوتے بیٹے ارسلان شاہ سے نکاح کیا ہے اس نے، اسی کی حویلی میں موجود ہے۔ وہ اس وقت ابھی جا کر اس کی روح کو جسم سے جدا کر دو۔ عالم نے گن نکال کر ٹیبل پر پھینکی اور شاویر سے مخاطب ہوا تو شاویر نے تیزی سے آگے بڑھ کر گن اٹھائی تھی۔ آیت جھٹکے سے اٹھی اور شاویر سے لپٹی۔ شاہ پلیز، میری جان مت کرو ایسے۔ عالم یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بیٹی ہے وہ ہماری، پلیز اسے روکیں۔ آیت روتی ہوئی شاویر کا بازو تھام کر بولی، مگر شاویر بازو چھڑاتا وہاں سے چلا گیا۔ آیت دوڑ کر عالم کے پاس آئی جو صوفے پر بیٹھا تھا۔ آیت اس کے قدموں میں گری۔ عالم پلیز روکیں اسے، وہ جذباتی ہے، وہ کر گزرے گا یہ سب۔ پلیز عالم روکیں اسے، میں مر جاؤں گی عالم۔ جو بھی ہو وہ بیٹی ہے ہماری، مت کریں ایک ماں پر اتنا ظلم، خدارا اسے روکیں۔ وہ تڑپ کے روتی ہوئی بولی، مگر عالم نے اس کی جانب دیکھا تک نہیں۔ ارشمان ہٹا لو اپنی ماں کو یہاں سے، میں اس پر ہاتھ ہرگز نہیں اٹھانا چاہتا۔ عالم داڑھا تھا۔ ارشمان نے آگے بڑھ کر روتی بلکتی آیت کو اٹھا کر خود سے لگایا اور اس کی پشت سے ہلائی۔ عالم مت کریں ایسا پلیز، عالم مت ماریں مجھے جیتے جی۔ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی۔ نائلہ اور سمن بیگم ہی آنسو بہا رہی تھی، مگر عالم خاموشی سے اٹھ کر اوپر کی جانب بڑھا۔ تبھی آیت کی چیخ پر وہ پلٹا تھا۔ آیت ارشمان کی باہوں میں ہی ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ عالم بھاگ کے اس کے پاس آیا، ارشمان سے اسے اپنی باہوں میں لیا اور فوراً اپنے سیل پر شاویر کا نمبر ملایا۔ کچھ مت کہو اسے، ابھی حویلی لوٹو، آیت کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر وہ سب آیت کو لے کر روم میں آئے۔ یہاں آ کر عالم نے اسے بیڈ پر لٹایا، جبکہ ڈرائیور ڈاکٹر کو لینے جا چکا تھا۔ شاہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بابا نے اگر پتہ لگا لیا اور وہ آپ ہی حویلی آ گئے تو؟ وہ شاہ کی جانب دیکھتی پریشانی سے بولی تھی۔ شاہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی جو اس کی جیت کی خوشی بیان کر رہی تھی، ورنہ مسکرانا شاہ کا خاصہ نہیں تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، گھبراؤ نہیں۔ وہ بھی مزید کچھ کہتا کہ اس کا سیل رنگ ہوا۔ شاہ نے سیل کان سے لگا لیا، جبکہ حریم پریشان سی بیٹھی انگلیاں چٹھا رہی تھی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا اور گھبراہٹ الگ ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے بابا اور بھائی آرام سے ہرگز نہیں بیٹھیں گے۔ کافی دیر سے شاہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ پھر کچھ دیر میں شاہ کی پراڈو ایک خوبصورت حویلی کے گیٹ پر رکی۔ حریم نے اس کی جانب دیکھا تو شاہ نے اسے اتر جانے کا اشارہ کیا۔ حریم کو حیرت ہوئی کہ وہ اندر کیوں نہیں آ رہا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اس کی حویلی جا رہی تھی، پہلی دفعہ وہ شاہ کے ہمراہ جانا چاہتی تھی، اکیلے نہیں۔ مگر شاہ اس قدر سنجیدگی سے بات کرنے میں مگن تھا کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکی اور خاموشی سے اپنا بیگ لیتی باہر نکلی۔ اس نے ایک نظر شاہ کو دیکھا جس نے تیزی سے گاڑی وہاں سے آگے بڑھائی تھی۔ حریم کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس نے کوئی چھوٹی قربانی تو نہیں دی تھی اس کی خاطر جو وہ یہ سلوک کر رہا تھا، مگر وہ اس سے محبت کرتی تھی تو زیادہ بدگمان نہیں ہو سکی۔ حریم ابھی اندر کی طرف بڑھتی کہ دو ملازمائیں تیزی سے اس کے قریب آئی تھیں۔ چھوٹی بی بی اندر آئیں۔ ایک اس کا بیگ پکڑتی بولی تھی۔ اس کے لہجے میں بے حد احترام تھا۔ حریم کو تسلی ہوئی کہ شاہ نے انہیں بھجوایا ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم لیتی اندر آئی۔ یہ ایک بہت بڑی حویلی تھی، ہاں، مگر حریم نے محسوس کیا تھا
ان کی حویلی اس حویلی سے بھی کچھ بڑی تھی، مگر خوبصورتی میں بھی یہ کچھ کم نہ تھی۔ گیٹ کے سامنے بڑا سا لان تھا، اس کے ایک طرف گیراج بنا تھا جہاں مختلف قسم کی گاڑیاں موجود تھیں۔ وہ شاہ کے شوق سے واقف تھی کہ شاہ کو گاڑیاں بہت پسند ہیں، تو وہ نت نئی لیتے رہتا تھا۔ یہ ایک پتھروں کی سڑک تھی جو سیدھا حویلی کے مین دروازے کی جانب جاتی تھی۔ وہ آگے چل رہی تھی جبکہ ملازمہ اس کے پیچھے تھی۔ حریم سیدھا چلتی جا رہی تھی، پھر آگے جا کے 3-4 سیڑھیاں تھیں، جس کے بعد بڑا برآمدہ تھا۔ برآمدے میں سفید ماربل لگی تھی، جبکہ پتھروں کے بڑے بڑے ستون بھی تھے جن پر سفید، گلابی اور مالٹا رنگ کے پھولوں کی بیلیں لٹکی تھیں۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی تھی، کیونکہ لان میں پھولوں کے ان گنت پودے موجود تھے۔ اندر آئیں، وہ برآمدے میں آ کر رک گئی۔ ملازمہ نے جلدی سے حویلی کا بڑا لکڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ اینا اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی، چادر صحیح کرتی اندر آئی۔ سامنے ایک بڑا لاؤنج تھا جس کے وسط سے دونوں طرف سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ دوسرا پورشن بھی ایک حد تک نظر آ رہا تھا۔ لاؤنج میں بہت خوبصورت پینٹنگز آویزاں تھیں۔ اس کی نظر ایک تصویر پر ٹک گئی تھی۔ یہ ارسلان شاہ کی تصویر تھی۔ تصویر کچھ یوں تھی کہ ایک بزرگ عورت ایک صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ شاہ جھک کے ان کی پیشانی پر ہونٹ رکھے ہوئے تھا۔ شاہ کا سائیڈ پوز تھا مگر وہ بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ حریم تھوڑا مزید اندر بڑھی۔ حویلی میں ملازم بہت تھے، کوئی ادھر جا رہا تھا تو کوئی ادھر، سب ہی کاموں میں لگے تھے۔ حریم نے سوالیہ نظروں سے ملازمہ کو دیکھا کہ اب کیا کرے۔ آپ ادھر بیٹھے، میں بڑی بی بی کو بلا لاتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی ایک طرف بنی گیلری میں چلی گئی، جبکہ حریم خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاہ کا چلے جانا یاد آیا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ سوچوں میں مگن تھی، تبھی کسی کے قدموں کی چاپ اسے سنائی دی۔ اس نے سر اٹھایا تو ایک شفیق سی خاتون جنہوں نے جامنی شلوار قمیض اور ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا، کندھوں پر چادر پھیلائے اس کی طرف آئی۔ السلام علیکم، وہ قریب آ کر مسکرا کر بولی تو حریم بھی کھڑی ہو گئی۔ وہ آگے بڑھی اور اسے سینے سے لگا گئی۔ بہت خوبصورت ہے میرے بچے کی پسند، وہ اسے کندھوں سے تھام کر اس کی پیشانی پر پیار کر کے بولی۔ اس کے وجود سے انہیں اپنی بہن کی خوشبو آ رہی تھی، مگر وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ ان کی کیا لگتی ہے، کیونکہ ارسلان شاہ انہیں منع کر چکا تھا کہ جب تک ہو سکے اسے نہیں بتایا جائے کہ وہ پہلے سے ہی کوئی رشتہ رکھتے ہیں۔ پریشان لگ رہی ہو، مجھے پہچان نہیں پائی شاید، میں ارسلان شاہ کی دادی ہوں۔ تو تمہاری بھی دادی ہوئی اب؟ شاہ مجھے سب بتا چکے ہیں تمہارے بارے میں خوش ہوں کہ انہوں نے تمہیں چنا، وہ محبت سے بولی۔ اب وہ اس کے قریب بیٹھ چکی تھی۔ شاہ بہت ذکر کرتے ہیں آپ کا، میں آپ سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی تھی، اور یقین مانے آپ سے مل کر مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنی دادوں یا نانوں سے مل رہی ہوں، اس نے دھیما سا مسکرا کر کہا۔ تو شائستہ بیگم مسکرائیں۔ مجھے بھی بہت چاہت تھی کہ اب شاہ شادی کر لیں، اب اطمینان ہے کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے تو ان کے پاس تم ہوگی، وہ مسکرا کر بولی۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آپ بہت اچھی ہیں، وہ خوشی سے بولی۔ اسے سکون مل رہا تھا ان سے بات کر کے۔ شاہ کی کال آئی تھی کہ انہیں ضروری کام پڑ گیا ہے تو ارجنٹ طور پر شہر چلے گئے ہیں، اس لیے خود نہیں آئے تمہارے ساتھ، شائستہ بیگم اس کی جانب دیکھتے ہی بولی۔ تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھک گئی ہو تو میں انیلا سے کہتی ہوں تمہیں شاہ کے کمرے تک پہنچا دے گی، وہ بولیں تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس گھر والوں کی وجہ سے پریشان ہوں، ماما بابا سب بہت ناراض ہوں گے مجھ سے، وہ دکھی ہوتی بولی، جبکہ آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ شائستہ بیگم کو بھی دکھ ہوا، مشکل کام وہ کر چکی تھی اس کے پوتوں کے جانسوں میں پڑھ کر۔ اللہ سب بہتر کرے گا، تم پریشان نہیں ہو، ماں باپ جتنی بھی ناراضگی دکھا لیں اولاد سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ ابھی غصہ تازہ ہے لیکن کچھ وقت بعد وہ تم سے ناراضگی ختم کر ہی دیں گے، انہوں نے تسلی دی تھی۔ جی مگر میرے لالا بہت غصے ہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، شاویر کو سوچ کر بولی تھی۔ جانتی تھی وہ کس قدر جذباتی تھا۔ اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے گھر والوں کے دل تمہاری جانب سے نرم کریں، وہ اطمینان سے بولی۔ تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آؤ تمہیں حویلی دکھاتی ہوں، وہ اس کا ذہن بٹانے کی خاطر بولی۔ تو حریم نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔
پھر یوں وہ اسے حویلی دکھانے لگی۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، سخت ٹینشن لی ہے انہوں نے۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، یہ میڈیسن بھی منگوا لیں آپ، اور پلیز انہیں پریشانیوں سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر عائد کا چیک اپ کر کے باہر آئی اور ان سب سے مخاطب ہوئیں۔ عالم جو پہلے بہت پریشان تھا عائد کی وجہ سے، وہ اب بالکل نڈال ہو رہا تھا۔ شاویر بھی پہنچ چکا تھا، غصے سے دماغ کھول رہا تھا، مگر ماں سے عزیز اسے کچھ نہیں تھا۔ ارشمان کو بھی حریم پر بے تحاشا غصہ تھا، اس نے ان کی عزت پر بہت بڑا دبا لگایا تھا۔ ابھی تک تو گاؤں بھر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل بھی چکی تھی۔ عائد کے نمبر پر بہت سے رشتہ داروں کی کالز بھی آ رہی تھیں، جن کا مقصد صرف معاملے کا مکمل جاننا تھا تاکہ بات بڑھا چڑھا کر آگے کی جا سکے۔ عالم نے اس کا فون اپنے پاس رکھ لیا کیونکہ وہ پہلے ہی بہت غم زدہ تھی۔ نائلہ بیگم بھی بہت رو رہی تھی، جبکہ سمن شاہ کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ انہیں حریم کی ٹینشن بھی تھی، مگر کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں کیونکہ اس وقت مرد حضرات بہت بھڑکے ہوئے تھے۔ بابا پلیز آپ ماما سے آج کے بارے میں کوئی بات نہیں کیجیے گا، ارشمان عالم سے بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آج کے بعد میں تو کیا کوئی بھی سہیلی میں اس لڑکی کا نام نہیں لے گا۔ میری صرف ایک بیٹی ہے عقیدت شاہ، اور تم دونوں کی بھی صرف ایک ہی بہن ہے بس، عالم سختی سے بولا تھا۔ پھر وہ لوگ اندر آئے جہاں عائد بیڈ پر لیٹی ابھی تک آنسو بہا رہی تھی۔ ماما کیوں کر رہی ہیں اس طرح؟ پہلے ہی طبیعت نہیں ٹھیک آپ کی، اس پر یوں رو کے کیوں مزید حالت خراب کر رہی ہیں یار؟ شاویر محبت سے ان کی آنکھیں صاف کرتا بولا تو عائد نے اسے دیکھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سب سے، میری تربیت میں جانی کیا کمی رہ گئی کہ… عائد پلیز اسٹاپ اٹ، نام مت لو اس کا، بات تمہاری تربیت کی نہیں اس کے ذہن کی ہے۔ تم نے سب کی ایک جیسی ہی تربیت کی تھی، پھر باقی تینوں غلط کیوں نہیں؟ تربیت اس کی بھی بہت اچھی تھی، بعض اس کی ذہنیت بری تھی۔ عالم اس کی بات کاٹ کے بولا تو عائد خاموش ہو گئی۔ میں جانتا ہوں ارسلان شاہ نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ یہ سب کیا ہے، اس کا مقصد یقیناً مجھ سے زوال کا بدلہ لینا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ عالم شاہ دھوکہ دینے والوں پر تھوکتا بھی نہیں، چاہے وہ میری بیٹی ہی کیوں نہ ہو، عالم نے غصے سے کہا تھا۔ اب حیران تھے، سب حیران تھے کہ وہ تو زوال شاہ کی موت سے پہلے ہی ان سے تعلق ختم کر چکے تھے، تو اب یوں اچانک کہاں سے آ گیا تھا یہ بدلہ؟ انہوں نے سوچا تک نہیں تھا کہ ارسلان شاہ یوں ان سے بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے باپ کی کارستانیوں سے ناواقف تھا۔ عالم کو رنگ صرف حریم پر تھا، جس نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ بابا میں کل واپس جا رہا ہوں ایبٹ آباد، ارشمان سنجیدگی سے بولا تو عائد نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ کچھ دن رک جاؤ نا ارشمان، وہ نم آنکھوں سے بولی تو ارشمان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ماما آرڈرز آئے ہیں، خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اس نے نرمی سے عائد کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ مت جاؤ، پہلے ہی حویلی خالی ہو چکی ہے، تم چلے گئے تو بالکل ویران ہو جائے گی۔ عائد بہت دکھی ہوتی بولی تھی۔ ارشمان نے جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ ماما سمجھنے کی کوشش کریں یار، میں نہیں رک سکتا اب مزید، کچھ دنوں تک ہو سکا تو لگاؤں گا چکر، وہ پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولا تو عائد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب آپ میڈیسن لیں اور آرام کریں، رات بہت ہو گئی ہے، صبح ملاقات کر کے ہی جاؤں گا آپ سے، وہ محبت سے بولا تو عائد کا دل بھر آیا تھا۔ ایک ہی دن میں کیسے اس کی اولاد اس سے بچھڑتی چلی گئی تھی، نہ جانے کس کی نظر بد لگی تھی ان کی خوشیوں کو۔ آج تو ان کی زندگی کا بہت حسین دن ہونا تھا، مگر کیسے وہ غموں میں ڈلتا چلا گیا تھا۔ ایک ہی دن میں عائد کی دونوں بیٹیاں اس سے جدا ہو گئی تھیں۔ اب کل ارشمان بھی چلا جاتا تو وہ سب بہت اکیلے ہونے والے تھے۔ صبح پیکنگ کر دوں گی تمہاری، خود مت کرنا، عائد سوچوں کو جھٹکتی ہوئی بولی تو ارشمان نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ پھر نائلہ اور سمن بیگم بھی اسے پیار کر کے وہاں سے چلی گئی، جبکہ شاویر بھی۔ پھر عالم نے آ کر پہلے اسے میڈیسن دی، پھر اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ عقیدت کو رخصت نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو عالم، وہ بالکل تیار نہیں تھی اس سب کے لیے، نکاح تک پھر بھی بہتر تھا، مگر اتنا اچانک رخصت بھی کر دیا آپ نے۔ عائد اس کے بازو پر سر رکھتی اس کی طرف رخ کر کے بولی، مجھے یہی بہتر لگا عائد، پہلے ہی بہت ناانصافی ہو چکی تھی ان کے ساتھ، اب میرا یہ کرنا ہی بہتر بنتا تھا۔ میں جانتا ہوں عقیدت ایسی نہیں، مگر پھر بھی ان کی امانت تھی تو انہی کو سونپ دی میں نے۔
عالم سنجیدگی سے بولا تو آیت نے اسے دیکھا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ آپ اس سے ملے تک کہ نہیں عالم؟ اس نے بچپن سے حسن کو بھائی کہا ہے۔ اس کے لیے آسان نہیں تھا یہ سب، مگر اس نے آپ کی خاطر کیا نہ نکاح، تو آپ کم از کم اسے تھوڑا پیار ہی دے دیتے، شاید اس کا دل کچھ مطمئن ہو جاتا۔ آیت نے اپنے تئیں اسے سمجھایا تھا، عروش اور حدید بہت خیال رکھیں گے اس کا، ان کی محبت سے ضرور حوصلہ ملے گا اسے۔ مجھے یقین ہے کہ عقیدت کے آنے والی زندگی بہت خوشحال ہوگی۔ ہاں، حسن تھوڑا بہت سخت ہے مگر خیال رکھنے والا بھی ہے۔ عالم نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہا، ہم کل ملنے جائیں گے عقیدت سے، مجھے اور کچھ نہیں پتا بس۔ آیت بولی تو عالم نے اس کی جانب دیکھا جو بہت دکھی تھی شاید۔ ابھی آج ہی وہ گئی ہے، کل ہم چلے گئے تو اس کے لیے مشکل ہوگا وہاں سیٹل ہونا۔ کچھ دن رک جاؤ، اسے سیٹل ہونے دو، پھر ٹھیک سے چلیں گے۔ عالم نے سمجھایا تھا، مجھے تو آج رات نیند بھی نہیں آئے گی عالم، میرا دل اجڑ کر رہ گیا ہے۔ آیت برائی آواز میں بولی تو عالم نے ہتھیلی تھام کر اس کی انگلیوں پر ہونٹ رکھے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، تم زیادہ محسوس کر رہی ہو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ ویسے بھی بیٹیاں رخصت ہوتی ہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں تک ہمیں ارسلہ کی رخصتی لے لینی چاہیے تاکہ حویلی میں کچھ رونق آئے۔ عالم نے اس کا دماغ دوسری سائڈ پر لگایا۔ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ سائیں مالالا سے بات کریں تاکہ جلد از جلد ہم ارسلہ کو ادھر لائیں۔ آیت خوشی سے بولی تو عالم مسکرایا۔ اب سو جاؤ، وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا تھا۔ نیند تو اسے خود کو بھی نہیں آنی تھی، مگر آیت کی طبیعت کے پیش نظر وہ چاہ رہا تھا کہ آیت سو جائے اور ٹینشن نہیں لے، مگر وہ ماں تھی، بھلا کیسے سو جاتی آج کی رات۔ آیت نے عالم کے سینے پر سر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر دونوں یوں ہی لیٹے رہے۔ دونوں کی آنکھیں بند تھیں، مگر دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ نہیں سو سکتے آج۔ عقیدت عروش اور حدید کے ساتھ تھی، جبکہ مرحا حسن کے ساتھ گاڑی میں آ رہی تھی۔ عقیدت کی سسکیاں گونج رہی تھی، جس کی وجہ سے حدید اور عروش پریشان تھے۔ عقیدت میری جان بس کرو، کچھ نہیں ہوتا بیٹے، حوصلہ رکھو چندہ۔ عروش نے اسے محبت سے تسلی دی تھی، مگر اس نازک جان کے ساتھ آج جو کچھ ہوا تھا وہ یہ سب سہنے کی ہمت بالکل نہیں رکھتی تھی۔ پھپھو مجھے حویلی چھوڑ آئے نا پلیز، میں بابا کو منا لوں گی، پلیز مجھے حویلی لے چلیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حسن کے ساتھ بحیثیت بیوی رہے۔ حسن اس وقت جتنے غصے میں تھا سب اچھے سے واقف تھے۔ عقیدت بچے، ابھی عالم بہت غصے میں ہے، وہ کچھ نہیں سنے گا، پہلے ہی حویلی میں بہت غمگین ماحول ہے، تم وہاں جا کر مزید پریشان ہو جاؤ گی۔ حدید نے پیار سے اسے سمجھایا، مگر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حدید اور عروش نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، اپنے بیٹے کے جلال سے بھی انجان نہیں تھے وہ۔ اچھا بس کرو میری جان، پھپھو ہیں نا اپنی بیٹی کے پاس، میں نہیں بھیجوں گی تمہیں حسن کے روم میں، تم مرحا کے ساتھ ہی رہنا بس، اب رونا بند کرو۔ عروش نے پل میں سوچ کر کہا تو عقیدت نے اس کی جانب دیکھا۔ وعدہ کریں کہ مجھے نہیں بھیجیں گی ان کے روم میں۔ وہ تسلی چاہ رہی تھی، جب تک مجھ سے ممکن ہو سکا تب تک نہیں بھیجوں گی، اب بس کرو، بالکل چپ، اب اور نہیں رونا۔ عروش نے تسلی دی اور آخر میں وہ ذرا سختی سے کہا، مگر عقیدت اب بھی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی، حسن کی گاڑی پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ عروش اور حدید باہر نکلے۔ عروش نے بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر اسے باہر نکالا۔ پھپھو میں مر جاؤں گی، مجھے نہیں رہنا، مجھے حویلی واپس جانا ہے، وہ روتی ہوئی بولی تو عروش نے بے بسی سے حدید کو دیکھا۔ بیٹے فی الحال تو اندر آؤ، حدید نے کہا تو عروش نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر لائی۔ وہ کافی دفعہ اس بنگلے میں آئی تھی، مگر آج اس کی حیثیت بہت بدل گئی تھی۔ آج وہ اس حویلی کے اکلوتے فرزند کی بیٹی کی حیثیت سے، کی بیوی کی حیثیت سے یہاں قدم رکھ رہی تھی۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ اندر آئی۔ مرحا جو کھڑی اس کے انتظار میں تھی جلدی سے اس کے پاس آئی۔ مرحا نے اسے تھام کے ایک صوفے پر بٹھایا۔ ملازمہ پانی لے آئی۔ عروش نے جلدی سے چادر اتار کر ایک طرف رکھی اور گلاس ملازمہ سے تھام کر اس کے کانپتے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگایا۔ عقیدت نے ہچکیوں سے روتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پیو تو صحیح عقیدت، یوں روتی رہو گی تو طبیعت بگڑ جائے گی تمہاری، عروش فکر مندی سے بولی تھی۔ مرحا نے بھی اس کے پاس بیٹھتے
اس کی کمر سہلائی۔ سب کو غم تھا اس چھوٹی سی گڑیا کا۔ آج کا دن اس کے لیے کسی عذاب سے کم تھوڑی تھا۔ ایک دن میں کچھ نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ۔ سب سے بڑا غم اسے یہ تھا کہ عالم نے اسے رخصت کر دیا تھا۔ مرحا جاؤ اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ اور کوئی نیند آور میڈیسن دو تاکہ سو سکے کچھ دیر۔ نیند لے گی تو کچھ دماغ فریش ہوگا اس کا، نہیں تو ساری رات روتی رہے گی۔ میں دودھ بھجواتی ہوں، دودھ کے ساتھ ٹیبلٹ دینا۔ عروش اس کے آنسو صاف کرتی مرحا سے بولی تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے روم میں، مطلب لالا کے روم میں نہیں جائے گی عقیدت؟ اس نے حیرت کے مارے سوال کیا، جبکہ اس کی بات پر وہ دوبارہ سے رونے لگی تھی۔ نہیں میری بیٹی تمہارے روم میں ہی رہے گی جب تک یہ اس سب کو قبول نہیں کر لیتی۔ عروش محبت سے اسے تسلی دینے کی خاطر بولی تو مرحا نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ مرحا کے ہمراہ وہ اوپر چلی گئی تو عروش نے ملازمہ کو جا کر اسے دودھ دینے کا کہا اور خود روم میں آئی۔ حدید پریشان سا صوفے پر بیٹھا تھا، عروش بھی ساتھ آ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ سونا نہیں ہے کیا؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتی بولی تو حدید نے اس کی جانب دیکھا۔ بہت معصوم ہے عقیدت، اور نازک بھی، جبکہ حسن بہت سخت مزاج ہے، کیسے گزارا کریں گے دونوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا، کچھ نہیں ہوتا، آپ پریشان مت ہوں۔ آیت اور لالا بھی بالکل اسی طرح تھے۔ بچپن سے لالا بہت سخت تھے اور خاص کر آیت پر بہت سختی کرتے تھے، اور آیت بالکل عقیدت کی طرح ہی نازک تھی، روتی رہتی تھی، ڈر جاتی تھی لالا سے، مگر پھر دیکھ لیں وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو گیا۔ آیت کو عادت ہو گئی، اس نے لالا کے مزاج کو سمجھ لیا۔ اب کتنی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں وہ دونوں، اسی طرح انشاءاللہ یہ دونوں بھی بہت اچھی زندگی گزاریں گے، عروش نے سنجیدگی سے سمجھایا تو حدید نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ اب کہاں ہے عقیدت؟ حدید نے سوال کیا۔ بہت رو رہی تھی تو مرحا کے روم میں بھیجا ہے، اسے کوئی میڈیسن دے دے گی تو وہ سو جائے گی کچھ دیر سکون سے۔ عروش نے اسے بتایا، تم نے تو چھوڑ دیا مرحا کے کمرے میں، لیکن اب بیٹے کا کیا کرو گی؟ وہ تو بڑکا بیٹھا ہے، غصہ کرے گا۔ حدید نے کہا۔ ابھی عروش کچھ کہتی جب حسن ان کے روم میں داخل ہوا۔ حدید نے اسے دیکھا تھا جبکہ عروش اٹھ کھڑی ہوئی۔ عقیدت کہاں ہے؟ روم میں کیوں نہیں بھیجا آپ نے اسے ابھی تک؟ وہ بہت زیادہ سخت لہجے میں بولا کہ عروش بھی گھبرا گئی۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں، بہت رو رہی ہے وہ، تو اس لیے مرحا کے روم میں چھوڑ آئی ہوں اسے۔ ابھی مشکل ہے اس کے لیے اس رشتے کو سمجھنا، قبول کرنا۔ عروش نے آہستہ آواز میں اسے سمجھانا چاہا تھا، بے شک وہ سمجھے یا نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ وہ میری بیوی ہے تو مجھے وہ اپنے روم میں چاہیے، اسے سنبھالنا میرا کام ہے جو میں خود کر لوں گا، آپ اسے بلوائیں۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر بولا جبکہ چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ حسن 2-3 دن انتظار کر لو، اس کی حالت کچھ بہتر ہو جانے دو، پھر اس نے تمہارے کمرے میں ہی رہنا ہے۔ حدید کھڑا ہوتا سنجیدگی سے بولا تھا، بابا مجھے کچھ نہیں پتہ، میں نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا، ماما بلوائیں اسے۔ نہیں تو میں خود بھی لے کر آ سکتا ہوں۔ وہ داڑھا تھا؟ عروش نے پریشانی سے اسے دیکھا، پھر بڑے بڑے قدم لیتی کمرے سے باہر آئی۔ حسن اور حدید بھی لاؤنج میں آئے تھے۔ عروش اوپر کی طرف بڑھی جبکہ وہ دونوں وہیں کھڑے رہے۔ کچھ دیر بعد لاؤنج میں مرحا کی چیخ سنائی دی تو حسن تیزی سے اوپر بھاگا، جبکہ حدید بھی۔ حسن جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا، سامنے عروش عقیدت کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی۔ عقیدت شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ مرحا اس پر پانی کے چھینٹے پھینک رہی تھی جبکہ آنسو بھی بہا رہی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ حسن نے قریب آتے فکر مندی سے پوچھا تو عروش نے بھیگی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ پتہ نہیں، میں نے صرف اتنا کہا کہ تم بلا رہے ہو تو یہ روتی روتی نیچے گر گئی۔ اب اٹھاؤ اسے اور ہاسپٹل لے چلو، جلدی سے، عروش بولی تو حسن نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے نیچے جھک کر اس چھوٹی سی جان کو باہوں میں بھرا اور وہاں سے نکلا۔ حسن رات بہت ہو گئی ہے، ہاسپٹل مت جاؤ، تم اسے اپنے روم میں لے جاؤ، میں ڈاکٹر کو بلواتا ہوں۔ حدید نے کہا تو حسن نے قدم اپنے کمرے کے جانب بڑھائے تھے۔ وہ سب بھی ساتھ آئے، اسی لیے کہہ رہی تھی رہنے دو اسے مرحا کے کمرے میں۔ اب حالت دیکھو بچے کی، ایک دن میں کیا حشر ہو گیا ہے۔ عروش عقیدت کے ہاتھ سہلاتی حسن سے مخاطب ہوئی، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس بے ہوش ہی ہوئی ہے، ابھی ہوش آ جائے گا، اور جب اسے رہنا ہی میرے ساتھ ہے
تو یوں کچھ دن مرحا کے روم میں رہنے کا کیا فائدہ؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو عروش اور حدید نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ حدید ڈرائیور کو بیچ چکا تھا ڈاکٹر کو لینے۔ مرحا اور عروش اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر ساری کوششیں بیکار تھیں۔ کوئی اس نازک جان کے درد کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس اکیلی جان پر بہت مشکلات آئی تھیں آج۔ ساری دنیا کا بوجھ جیسے اس کے دل و دماغ پر سوار تھا۔ طبیعت تو اس کی پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، مگر جب عروج نے آ کر اسے بتایا کہ حسن بلا رہا ہے تو عقیدت مزید برداشت نہیں کر سکی۔ حسن اب بے چین تھا، بے شک وہ بھی اتنی کوئی محبت نہیں کرتا تھا اس سے، مگر ہمدردی تھی اسے عقیدت سے۔ وہ اس کی نزاکت سے تو پہلے ہی واقف تھا، مگر وہ اب اس کی بیوی بن چکی تھی تو حسن چاہتا تھا وہ شروع سے ہی اسے سمجھ لے، مگر وہ خود یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ فی الحال عقیدت کے ساتھ سختی کرنا بہت غلط ہے۔ ہاں، غم اس کا اپنا بھی بہت تھا۔ حریم نے بہت بری طرح اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ شدید قسم کے جلال میں تھا تو بھول گیا تھا کہ عقیدت کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ وہ بیچاری تو بہن کے چلے جانے سے ہی اتنی غم زدہ تھی کہ اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ اس پر اچانک عالم کا نکاح کروا کر بغیر اس کا خیال کیے رخصتی کر دینا عقیدت کو بہت تکلیف دے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر اندر آئیں۔ انہوں نے اس کا چیک اپ کیا، پھر حدید کی طرف دیکھا۔ ان کو فیور وغیرہ تو نہیں ہے، مگر ان کے دماغ میں کوئی بہت بڑی ٹینشن ہے، شاید یوں کہہ لیں وہ خود کو قابو نہیں کر پا رہی۔ میں نہیں جانتی آپ کی فیملی میں کوئی کیا پرابلم ہے، لیکن پلیز انہیں دور رکھیں ان چیزوں سے، یہ نہیں برداشت کر سکتی، ویسے صبح تک جاگ جائیں گے یہ۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے بولی تو حدید نے اثبات میں سر ہلایا، جبکہ عروج نے خفگی سے حسن کو دیکھا جو ان کی نظروں کو نظر انداز کر گیا۔ باہر ڈرائیور ہے، وہ آپ کو پہنچا آئے گا، حدید ڈاکٹر سے بولا تو وہ سر ہلاتی ملازمہ کے ہمراہ باہر چلی گئیں۔ ہمیں اعتراض نہیں ہے اس بات پر کہ تم اسے اپنے ساتھ رکھو، جانتا ہوں تمہاری بیوی ہے تو تمہارا حق ہے، جس طرح چاہے اسے ساتھ رکھو، مگر ایک بات یاد رکھنا حسن حدید شاہ، بچی بالکل کسی پھول کی طرح نازک ہے۔ اس کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھو تاکہ وہ تم سے ڈرنے کے بجائے تم سے مانوس ہو سکے۔ کسی اور کا غصہ اس پر مت نکالو، پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہے یہ۔ حدید سنجیدگی سے کہتا کمرے سے چلا گیا تو عروش اور مرحا بھی باہر چلی گئیں۔ حسن کچھ دیر پہلے تو بالوں کو ہاتھوں میں جکڑے کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے دروازہ لاک کیا۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تو اسے سوتے دیکھ اس کی معصومیت پر رحم آیا حسن کو۔ بے شک وہ بے قصور تھی۔ پہلے وہ بیڈ کی دوسری سائیڈ آ کر بیٹھا، لیکن پھر اسے جانے کیوں عجیب سا لگا، جسے ہمیشہ چھوٹی بہن سمجھتا آیا تھا، اس کے ساتھ سونا مشکل لگا اسے۔ حسن آج پہلی دفعہ اپنا تکیہ اور لحاف لے کر صوفے پر آیا۔ اس نے تکیہ رکھا اور خود صوفے پر لیٹ کے لحاف اوڑھتا آنکھیں موند گیا۔ وہ صبح اٹھی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت برا لگ رہا تھا اسے شاہ کا ابھی تک نہ آنا۔ اسے اب تک تو آ جانا چاہیے تھا نا۔ خیر اس نے خود کو کنٹرول کیا اور بیڈ سے اٹھتی وارڈروب تک آئی۔ اس نے دیکھا تو وہاں بہت سارے خوبصورت برانڈڈ 3 پیس ڈریسز ہینگ کیے ہوئے تھے۔ اسے تھوڑی خوشی ہوئی کہ شاہ نے اس کا خیال رکھا تھا۔ وہ ایک بلیک کلر کا ڈریس لیے شاور لینے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی۔ اسے حیرت ہوئی کہ سائز بالکل اسے فٹ تھا۔ نہ جانے شاہ نے کیسے اندازہ لگایا تھا۔ ایک ریک میں بہت سارے شو پیئر بھی تھے۔ اس نے ایک سول والی سمپل ٹرانسپیرنٹ شو ڈیسائیڈ کر کے پہنی۔ وہ پرفیوم لگا کر بالوں کو ڈرائی کر کے کمر پر کھلا چھوڑے، اورنج لپسٹک لگائے اور مسکرائی۔ کاجل لگا کر دوپٹہ کندھے پر رکھے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا وجود پہلے ہی بہت دلکش تھا اور اب تو مزید جگمگا رہا تھا۔ ابھی وہ ڈریسنگ کے سامنے سے پلٹی ہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا اور شاہ اندر داخل ہوا۔ If you like this, please subscribe to my channel. Okay, Allah Hafiz.